नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है इत्तिबाए सुन्नत के फ़ज़ाइल। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अज़ीज़ व अक़ारिब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। कुरान पाक में इरशाद है, और जो रसूल के ख़िलाफ़ करे बावजूद इसके कि हक़ का रास्ता उस पर खुल चुका हो और फिर वो हक़ की राह से जुदा राह पर चले, हम उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे, और क्या ही बुरा ठिकाना है। इत्तिबाए सुन्नत जो है ये इताअत इलाही है कि अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करना है तो वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक पूरा करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह का हुक्म हो और उसमें तरीक़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना के बाद इरशाद फरमाया, बेहतरीन बात जो है वो अल्लाह की किताब है और बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, और बदतरीन बात नई घड़ी हुई बात है और हर बिदअत गुमराही है, और गुमराही का जो ठिकाना है वो जहन्नुम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सबसे अफजल और बेहतरीन तरीक़ा है। जिस तरह कलामुल्लाह हमेशा के लिए राह हदायत है, इसीलिए इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यानी सीरत भी हमेशा के लिए लाजमी है। मौता इमाम मालिक में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक इनको मजबूती से थामे रखोगे गुमराह नहीं होगे। इनमें एक तो किताबुल्लाह है, कुरान पाक, और दूसरी मेरी सुन्नत। नाज़रीन मोहतरम, इस गए गुज़रे दौर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब जो है वो 100 शहीदों के अजर के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फसाद के वक़्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। किस कदर अजीम अजर है। अल्लाह की राह में जो शहीद होता है उसका अजर ये है कि उसके खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देते हैं, और 100 शहीदों का जो अजर है उसका अंदाज़ा लगा लें कि ये जो फितने से भरपूर दौर है, इस दौर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना 100 शहीदों के अजर के बराबर है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन अमल खुदा के वास्ते मोहब्बत
اور خدا کے واسطے مخالفت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہو تو اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، کیا یہ کم بات ہے؟ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے اس کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ حضرت احمد الحوار کی حواری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ شرع اسلام میں ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے سنت کو ضائع کیا وہ میری شفاعت کے واجب نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہو۔ ناظرین محترم، اس گئے گزرے دور میں جب ہر طرف بدعت ہے، ہر کام میں بدعت ہے، آپ خود اس کا موازنہ کریں کہ ہم شادی بیاہ کی رسموں میں کن کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور باوجود کوشش کے ہم ان طریقوں کو چھوڑ نہیں پا رہے، ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ مرنے کے وقت بھی ایسی ہی رسمیں اپنائی جاتی ہیں جن کا سرے سے کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو عمل ہونا چاہیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو، جس پر صحابہ کرام نے بھی عمل کیا، تبع تابعین نے بھی عمل کیا، اور جس قدر بھی مشائخ جو بزرگان دین آئے ہیں انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، دین میں کوئی نئی بات نہیں گھڑی، اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرامات صرف ان کے لیے ہیں، اور جو دین میں نئی نئی بات گھڑتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پکڑ کا باعث بن جائیں گے، کیونکہ جس چیز کی انہوں نے ابتدا کی اگر لوگ اس پر جم گئے تو اس کا جتنا بھی وبال ہوگا وہ اس پر ہوگا جس نے وہ چیز گھڑی ہوگی، جس نے وہ چیز دین میں داخل کی ہوگی، اس کے لیے وہ وبال ہوگا۔ اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہوگا، اور لوگ اس پر چل رہے ہوں گے تو اس کا جتنا اجر ہوگا وہ اس پر ہوگا جس نے وہ سیدھی راہ ان کو دکھائی ہوگی۔ آج کل کے فتنہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں نئی نئی بات گھڑی جا رہی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان بدعات کو چھوڑ دیں۔ آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل سنت
کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عمل کو سنت کے مطابق لے کر آئیں۔ آج کل کا جو دین ہے وہ دیکھا دیکھی کا دین ہے کہ ہم کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنی بھی جرات نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں کسی مفتی حضرات سے، کسی علماء سے اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا ہٹ کر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ ناظرین محترم، ان بدعات کی وجہ سے آج مسلمان کتنے خسارے میں جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین وہ اپنا لیا ہے جو ہمارا من چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اس بارے میں گائیڈ بھی کرنا چاہے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اور میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ کسی سے بھی ہم دین کے بارے میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بھئی میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے۔ اس نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ اگر تمہیں علم ہے تو اس بارے میں اس کی تصحیح کر لو، اس کے بارے میں کسی سے پوچھ لو۔ وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہم دین سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دین تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کریں، اور اس کو پورا کیسے کریں کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایک معمولی سنت عمل ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم گمراہی کے گھڑے میں گر جاتے ہیں۔ کسی بھی عمل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا جو عمل ہے کہ اللہ کی ذات نے ایک مرغی کو حلال قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، لیکن حلال جب ہوگی جب ہم سنت کے مطابق اس کو ذبح کریں گے۔ اگر سنت سے ہٹ کر اس کو ذبح کریں گے تو وہ حلال جانور جو ہے وہ حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ کسی بھی مرغی والے کی دکان پہ جا کے دیکھ لیں کہ کسی کو سنت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جبکہ سنت جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے اللہ اکبر 2 دفعہ کہہ دیا تو سنت سے ہٹ گئے، اور وہ حلال جانور جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم سنت کا خیال کریں۔ ناظرین محترم، جب تک قرآن اور حدیث کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو لے کر نہیں آئیں گے، ہم اسی طرح خسارے میں جائیں گے، اور یہ خسارہ صرف دنیاوی طور پر نہیں ہوگا، یہ مرنے کے بعد بھی خسارہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس وقت
یہ سب سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے ہر حکم ہمیں بتا دیا، اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ناظرین محترم، یہ وقت ہے کہ ہم اتباع سنت کر کے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اتباع سنت کا اجر جنت ہے، یعنی جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام امتی داخل جنت ہوں گے، مگر جس نے انکار کیا۔ سرکار سے دریافت کیا گیا کہ انکار کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا منکر ہے اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اتباع سنت کو اختیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص سنت کے برعکس عمل کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر غیروں کا طرز عمل اختیار کرے، اسے جنت میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں۔ آج اپنا موازنہ کریں ناظرین محترم کہ ہم شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں اس میں ہندوؤں کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور فوتگی کے جو طریقے ہیں اس کے متعلق بھی خیال کریں کہ ہماری شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں وہ مردے کی خلاصی کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم کرے، مگر اگر سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، سنت سے ہٹ کر عمل کریں گے، چاہے سارا دن ہم ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، لیکن اگر سنت سے ہٹ کر ہوگا تو اس کا اجر کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ہمارے مردے کی پکڑ کا باعث بنے گا۔ ہمارے لیے تو ہے کیونکہ ہم سنت سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ناظرین محترم اپنے ہر عمل میں سنت طریقوں کو لے کر آئیں۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی کتاب کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانا ہوگا۔ اگر ہم نہیں لے کر آئیں گے تو دنیا میں بھی ہماری پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے نیک اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔